आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सलाम, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। डीजीए बीके 2020 की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के बहुत ही अहम शख्सियत, शैलूख मिशन हॉस्पिटल के रूह रवां सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब यूसुफ एम खोखर साहब। आप जानते हैं कि हम उनसे ये इंटरव्यूज का एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं कुछ दिनों से। आज हम फिर उनसे बड़ी अहम बातें करेंगे। सबसे पहले मेरी दुर्हास्त है, आप जहां भी हैं, आप अमेरिका में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप कनाडा में हैं, जापान में हैं, हिंदुस्तान में, हांगकांग में हैं, थाईलैंड में हैं, जहां भी हैं, मेरे पास तो अभी गुड आफ्टरनून का वक्त है, वो मैं आपको सलाम कर चुका, मेरा सलाम कबूल कीजिए। और जो अभी दोस्त जिन्होंने मुझे अभी क्लिक किया है, जिस चैनल पे नए आए हैं, मेरी उनसे दरखास्त है डीजीए बीके 2020 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचता, सिर्फ मुझे ये फायदा पहुंचता है कि मेरी आवाज आप तक जाती है और जो मैं आपको मालूमात देना चाह रहा होता हूं वो आप तक बर वक्त पहुंच जाती है। कोई किसी के थ्रू नहीं पहुंचेगी, वो डायरेक्ट जो सिस्टम है आप तक पहुंचा देगा। तो आज हम फिर बहुत ही अहम बातें करेंगे शैलूख मिशन हॉस्पिटल के सीईओ जनाब यूसुफ एम खोखर साहब, जो कि वहां पे इस इंतजामिया अमूर के और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। वो हमसे बहुत ही तहलका खेज हम उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि उन्होंने ये सारा मामला, ये जो शैलूख मिशन हॉस्पिटल था, कैसे वापस लिया। जी यूसुफ एम खोखर साहब, हम आपको एक बार फिर बैंकॉक में अपने स्टूडियो में डीजीए बीके के 2020 के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आज भी जो कुछ आप फरमाएंगे वो पूरे दुनिया के लिए, पूरे चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए। याद रहे कि शैलूख मिशन हॉस्पिटल जो है वो सियालकोट डायसिस के अंडर, उसकी मैनेजमेंट के अंडर काम करता है। तो आइए हम उनको वेलकम करते हैं, जनाब यूसुफ एम खोखर साहब। भाई परवेज रोशन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दोबारा मौका बख्शा कि मैं बैंकॉक में, थाईलैंड में आपके स्टूडियो में आया हूँ और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज इस तरह के ख़तरनाक हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने बयान करूँगा कि जितने भी नाज़रीन सुनने वाले हैं वो हैरान रह जाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखें। यूसुफ एम खोखर साहब, हम एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं और मैं भी आज वो तमाम मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मुझे प्यार करने वाले जो पूरी दुनिया में कुछ 7 लाख के करीब, एक लाख नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 लाख के करीब जो लोग मुझे मसीही, गैर मसीही, पूरी दुनिया में जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं आज उन तक आपकी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जो असल हकायक है और वो हमें बताएं कि कौन से वो तहलका खेज इंकशाफात हैं जो आज तक किसी कोई जान नहीं सका कि लाहौर जो सियालकोट डायसिस के अंदर जो शैलूख मिशन हॉस्पिटल के असल हकायक है वो क्या है। तो हम मेरे नाजरीन के लिए, मेरे लिए, तमाम दुनिया के लिए जी बताइए यूसुफ एम खोखर साहब। जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया था कि 29 फरवरी 2020 यानी 29 फरवरी 2020 को हशमत मेडिकल डेंटल कॉलेज से कब्जा एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल के जरिए मैंने वापस हासिल कर लिया था। लेकिन जो अब मैं बयान आपको बात करने वाला हूँ, ये आप भी और सुनने वाले भी हैरान रह जाएंगे कि यानी 4/4/2018 को, यानी 4 अप्रैल 2018 को बहुकुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब हशमत मेडिकल डेंटल कॉलेज ख़त्म हो गया, पीएमडीसी ने इसको डिनोटिफाइड कर दिया, तो इन्होंने शैलूख मिशन हॉस्पिटल के अंदर इब्ने इमाम गर्ल्स कॉलेज शुरू कर लिया। यानी इनका हशमत मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर आरफ, शराद आरफ, प्रोफेसर शौकत और सरफराज आरफ, इनका ये मकसद ही नहीं था कि हशमत मेडिकल और डेंटल कॉलेज को चलाना, इनका तो मकसद था इब्ने इमाम यूनिवर्सिटी बनाना। तो वो उन्होंने शुरू कर दिया था काम। जब हमने कब्जा लिया, कब्जे से पहले
حشمت میڈیکل کالج اب ختم ہو گیا تو یہ ابن امام گرلز کالج کی کلاسز لگ رہی تھی، کلاسز شروع تھی. تو اب کیا کیا عارف صاحب نے کہ اس نے جس دن آپریشن ہوا 29 فروری 2020 کو کالج کے متعلق اور جتنا حشمت میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے متعلق اشیاء تھی، مٹیریل تھا، سامان تھا، وہ محکمہ مال گجرات نے چند کمروں میں کوئی تقریباً 5 کے قریب شلوک مشن ہاسپٹل کے کمروں میں وہ بند کر دیا اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ان کو سیل کر کے وہاں پہ جو تھا اشتہار لگا دیا گیا کہ محکمہ مال حکومت پنجاب گجرات، یعنی یہ غدام حکومت پنجاب کے بن گئے محکمہ مال گجرات کے. یعنی اب حشمت میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے شلوک مشن ہاسپٹل کا کسی قسم کا کوئی تنازع نہ رہا تھا، کیونکہ وہ تو غدام اس وقت کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی جگہ دیں کہ ہم ان کا سامان جو ہے اکٹھا کر دیں تاکہ آپ اپنا ہاسپٹل چلائیں. تو اس نے کیا کیا، اس قسم کا جو فراڈیا نوسر باز اور شاطر انسان ہے، اس نے ایک ایپلیکیشن میرے خلاف دی کہ یہ 40 کروڑ کا سامان ڈی سی، ڈی پی او اور محکمہ مال اور یوسف کوکر نے چوری کر لیا. کتنا جی؟ 40 کروڑ کا. ایف آئی اے کو، نیب کو، مختلف اداروں کو، اینٹی کرپشن کو اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو اور کمشنر گجرانوالے کو ایک ایپلیکیشن ایف آئی اے کو. اب اس کا بیان جو ہے اس میں آپ ڈفرنٹ دیکھیں کتنا ہے. یعنی ایک ایپلیکیشن دے رہا ہے کہ یہ سامان 40 کروڑ کا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج رحمت علی صاحب کی عدالت سے ون کیا. یعنی یہ اشیاء چوری کا 40 کروڑ کا جو کلیم اس نے سیشن کورٹ میں دائر کیا تھا وہ یہ ہارا. یعنی یہ قبضے کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، جو یہ جھوٹی ایپلیکیشنیں دیں، یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ کی. ٹھیک ہے. ایک پہ 40 کروڑ رکھ رہا ہے، دوسری ایپلیکیشن دے رہا ہے ایف آئی اے کی کورٹ میں. یعنی جھوٹ کو اس طرح کا لکھ کے نا سپریم کورٹ سے ڈائریکشن لے رہا ہے ایف آئی اے کی کورٹ کی، وہاں پہ لکھ رہا ہے 32 کروڑ. ٹھیک ہے. یعنی ادھر 40 کروڑ لکھ رہا ہے، ادھر 40 کروڑ لکھ رہا ہے، ادھر لکھ رہا ہے 32 کروڑ. ٹھیک ہے. ادھر 32 کروڑ لکھ رہا ہے. اور خدا کے فضل و کرم سے وہ بھی مئی 2021 میں وہ بھی کیس میں نے ایف آئی اے کی کورٹ سے ون کیا. اس وقت جو ایف آئی اے کا اسپیشل جج ایف آئی اے کا جو گجرانوالا مطلب کیمپس گجرات کیمپس میں بیٹھتا تھا، علی عمران شاہ صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایف آئی اے اسپیشل جج، وہ بھی میں نے ون کیا. وہ کاؤنٹ کیا تھا 32 کروڑ. ٹھیک ہے. شکر ہے خدا کا، یہ آپ جیسے دوستوں کی اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں، مگر نہ میں تو اس قابل نہ ٹھہرا. تیسری ایپلیکیشن لکھ رہا ہے جی بائی اے بائی بی کی 19 کروڑ کی. یعنی اب سامان بدلتا جا رہا ہے. یعنی جو ہے نا، پہلے 40 کروڑ، پہلی جو پھر 32 کروڑ اور پھر ہو گیا 19 کروڑ. بائی اے بائی بی کی ایپلیکیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو دے رہا ہے جی 19 کروڑ کا میرا سامان، وہ بھی میں نے ون کیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی ایسے نہیں، یعنی قبضے کے بعد ایک لمبی داستان ہے. یعنی قبضہ تو جو لے لیا اس کو تو سنبھالنا تھا نا. اب جو اربوں خربوں کی ہماری چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی، ہماری چرچ کی پراپرٹی تھی، اب اس کی تو جان جا رہی تھی. اب وہ ہر لمحے جو کوشش تھی کس طرح اس بندے کو مار دیں. ٹھیک ہے. یعنی قانونی طور پہ بھی یعنی اتنی کروڑوں کی اپلیکیشنیں اور درخواستیں. پھر یہ بھی میں نے ون کی. اب اس کے بعد چوتھی ایپلیکیشن ایف آئی او کو، ایف آئی او کو جناب 32 کروڑ کی.
ویسے ایک تو یہ عدالت میں تھی، ایک ایڈمنسٹریشن میں، جو ڈپٹی ڈائریکٹر گجرات میں بیٹھتا وہ بھی خدا کے فضل و کرم سے خارج ہوئی، کیونکہ جھوٹ تھا، جھوٹ تو جھوٹ ہی رہتا ہے جی۔ تو بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ قبضے لے لیا تو جی بس اب بات ختم ہوگی، اصل کام تو قبضے کے بعد شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، جو انہیں اپنے سورسز جہاں جہاں پہ اس کے اثر و رسوخ تھے، روپیہ پیسہ تھا، اس نے اس کو استعمال کیا، وہ بھی خارج ہوئی۔ پھر اس نے ایک اپلیکیشن دے رہا ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو۔ ٹھیک ہے، اب چیف سیکرٹری پنجاب کی بھی انکوائری لاتی، اور جب میں انکوائریوں پہ جاتا تھا اس وقت وہ مجھے تھریٹ کرتے تھے کہ آج واپس گھر نہیں آئے، نہیں جائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی میں نے ون کیا کیس۔ ایک اپلیکیشن دے رہا ہے سیکرٹری لا پاکستان کو، وہ بھی چوری کی۔ یعنی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے اداروں، میں شکر گزار ہوں ان سب اداروں کا کہ انہوں نے تحقیقات کی، اور یہ کیوں میں ون کرتا رہا کہ یہ اینٹی لینڈ گریبنگ سیل جو ہے یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر، اے ڈی سی جی آر، ڈی پی او، ضلع کے تینوں اسسٹنٹ کمشنر، اور اس میں ڈی ایس پی صدر سرکل، اور پوری مینجمنٹ، یعنی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پورا سیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پورے سیل نے کاروائی کی تھی، اور پورے سیل نے ہی یہ لاک کیا تھا، اور اس کی باقاعدہ لسٹیں بنی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جب پھر وہ رپورٹ جاتی تھی، یعنی فیصلہ جو تھا 25/2/2020 کا، جی، اور کاروائی جو ہوئی، ایکشن ہوا 29 فروری 2020 کو۔ ٹھیک ہے، یہ دو پیپر، اس پیپروں کے اندر ہزاروں پیپر، یعنی فیصلے کے تو یہ دو پیپر ہیں نا، صحیح، یہ 29 فروری کا کاروائی ہوئی اور 25 فروری کو ڈیسیزن اس کا ہوا۔ اب وہ میں ہر جگہ پہ وہ جو پھر میں نے لوئر کورٹ سے، سول کورٹ سے، جو کمشنر صاحب سے، جو سارے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی وہ دیے، چیف سیکرٹری پنجاب کو، جو لا سیکرٹری کا کمیشن بنا اس کو بھی وہ پیپر میں نے دیے، اور اتنی اپروچ تھی ان کی کہ رات 1 بجے ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب خود آ گئے، یعنی رات 1 بجے۔ اتنا پریشر جس بندے پہ ہو، اور اسی پریشر میں اس کی بیوی کی بھی جان چلی گئی ہو، جو میں پہلے انٹرویو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جی، جب مجھے انہوں نے لاک کیا، اور اس کے بعد کی دیکھیں کتنی مشکل میری زندگی انہوں نے کی، میرا چلنا پھرنا انہوں نے مشکل کر دیا جلال پور جٹاں گجرات پنجاب میں۔ تو پھر بھی میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس پہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس نے یہ جتنے کیس اس نے کیے وہ میں نے ون کیے، اور ساروں میں نے فتح یابی حاصل کی، کیونکہ جو چور ہے، چور فراڈیا نوسے باز آدمی جب وہ گزرتا ہے، مجھے ایک بڑی خوبصورت بات اس وقت جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ادھر انہوں نے کہی تھی کہ یوسف جب تک یہ زندہ ہے یہ تمہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا، تیری اب اعصاب کی جنگ ہے، جب کی اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے، جب جدھر سے گزرے گا یہ تیرے پہ ایک درخواست ہے۔ تو وہ بات پھر پتہ پھر کہ اتنے بڑے آفیسر کا ان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ پھر جب کمشنر صاحب کے پاس گئے تو کمشنر صاحب نے کہا یہ کیا ہے آپ کا، یہ جو ایکشن ہوا ہے، یہ کاروائی ہوئی ہے، اس کی کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی سر بنی ہوئی۔ وہ کہتے یہ پراپرٹی آپ کی ہے، حشمت میڈیکل ڈینٹل کالج، اگر تو پراپرٹی آپ کی ہے میں آپ کی اپیل سنتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کمشنر صاحب نے کہا بطور عدالت، جب عدالت کمشنر صاحب اس نے کہا کہ اگر پراپرٹی چرچ کی ہے تو سامان کی بات ہے تو جی آپ ڈپٹی کمشنر گجرات کو اپلیکیشن دیں، ٹھیک ہے، اینٹی لینڈ گریبنگ سیل کا فیصلہ موجود ہے، اپنا سامان اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، اگر پراپرٹی آپ کی ہے تو آپ کی اپیل میں سنتا ہوں، آپ اس کے پروف دیں۔ تو یہ خود مان رہے ہیں۔ میں نے کہا جی دیکھیں کمشنر صاحب یہ مانگ کیا رہے ہیں آپ سے، جو ان کی درخواست ہے اس پہ دیکھ لیں یہ مانگ کیا رہے ہیں، اور پھر تو ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ دنیا میں نہ رہے، نہ رہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، یہ مجھے کسی سے پہ یہ نہیں، مجھے دکھ اس بات کا ہے
کہ یہ میرے باپ دادے کی پراپرٹی نہیں ہے. ہم، چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے ایک اس پہ اٹارنی مقرر کیا ہے. اٹارنی صاحب بتا دیں کہ اس پوری ایفٹ میں جو قبضے کے بعد یا قبضے کے پہلے میں نے 35 کیس قبضے سے پہلے جیتے اور 45 ایف آئی آر کی اپلیکیشن کو میں نے جیتا. جی اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ جو چوری کی اپلیکیشن ہے کروڑوں روپے کی، جس بندے کے اپلیکیشنیں ہوں وہ تو ویسے ہی مر جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ اپلیکیشنیں مجھ پہ دیتے رہے. اس پورے واقعہ میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ بتا دے، اٹارنی صاحب بتا دیں کہ کتنے وکیل انہوں نے ہائر کر کے مجھے دیے، کیا پیسہ ان پہ جو خرچ آیا کس نے مجھے دیا. سیالکوڈائسس بتا دے. بشپ آف جو ایلمن جی سیمول بشپ صاحب، ایلون جان سیمول صاحب یہ بتا انہوں نے دیں. بھی کوئی پیسہ نہیں نہ دیا. نہ سر، انہوں نے مجھے پہلے دن ایک بات کی تھی کہ میں دعا کروں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، پیسے نہیں دوں گا. اس کا میرے پاس آئے کچھ نہیں. میں یہی تو بات کرتا ہوں کہ یہ جو جنگ میں نے لڑی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح خدا نے میری مدد کی. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ انسان میرے جیسا انسان کیسے، آپ اندازہ لگائیں کہ جی میں نے کیسے فیس کیا. یوسف ایم کھوکھر صاحب، ہم مزید چاہیں گے کہ میرے ناظرین کو، دیکھنے والے کو، اور خاص طور پہ جو سیالکوٹ ڈائسس کے اندر لوگ ہیں جو مختلف قسم کے مفروضے بناتے ہیں، مختلف طرز کی باتیں کرتے ہیں اور خیالوں کے جو پلاؤ بناتے ہیں، ان کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ سب حقیقت سے کیوں دور ہے. اور خاص طور پہ جو ڈسکے کا ایشو چلا ہوا ہے اور وہ جو اسکاٹ لینڈ کے پیٹر جے ڈیوڈ صاحب تشریف لاتے ہیں انگلینڈ سے، بیمار بھی ہیں، لیکن کیا وہ کرتے ہیں اور کیوں آپ کی طرف دھیان نہیں دیتے، کیوں آپ سے نہیں پوچھتے، کیا ان کو مسئلہ ہے کہ وہ آپ کی طرف نہیں آتے. ہمیں مزید بتائیں. یہ دونوں جو فریق ہیں، یہ سیالکوڈائسس اسکاٹ لینڈ جو ہے مشن جو ہے، اور یہ عارف چودھری، یہ آپ کے پیچھے آپ کیسے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کیسے مزید کے ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا آپ کی جان کے کیوں دشمن ہے عارف چودھری سے؟ جی بھائی پرویز روشن، نہایت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور میں خود حیران ہوں. جب خداوند کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے دل میں، مجھے افسوس ضرور ہے سیالکوڈائسس کی ساری انتظامیہ پہ، مینجمنٹ پہ، چرچ آف اسکاٹ لینڈ پہ اور اٹارنی صاحب پہ، کہ اس سارے معاملے میں ٹوڈے، یعنی آج میں یہ تھائی لینڈ کی سرزمین پہ بینکاک میں بیٹھا ہوں آپ کے اسٹوڈیو میں، میرے لیے خدا نے ایک انسان کو فرشتہ بنا کے بھیجا. اس سارے معاملے میں جس نے میری مدد کی اس کا نام ہے چودھری فروغ افغن آف کلا چوک. ٹھیک ہے. جب یہ سارے واقعات قبضہ لینے کے بعد اور پہلے، جب جو مجھے 20-25 لوگ مارتے بھی تھے اور جان سے مارنے کی کوشش بھی تھے، جو سٹل وہ میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے. مگر جب یہ سارا وقوع میرے ساتھ ہوتا تھا تو جب چودھری فروغ افغن آف کلا چور نے میری مدد کی ہر لحاظ سے، خدا نے اس کو فرشتہ بنایا میرے لیے. اور اس نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا. میں سب صبح اٹھتا ہوں ارلی مارننگ میں ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پریئر کرتا ہوں. اس نے مجھے کہا یوسف میں 25 سال امریکہ میں رہا ہوں، جی میرے بچے بھی وہاں کے برتھ ہیں، اور میری اپنی پیدائش شلوف مشن ہاسپٹل. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ اس ہاسپٹل کی اور آپ کے لیے کروں، چرچ کے لیے کروں، کہ ہم امریکہ میں کس کا کھاتے ہیں. اندازہ لگا ہے نا جی، ایسے بھی انسان دنیا میں. اس نے کہا میں 25 سال خود رہا ہوں، میرے تینوں بیٹے امریکہ میں ہیں. تو پھر اس نے، جب یہ لوگ مجھے طرح طرح کے بدماشوں سے اشتہاری، کیونکہ پروفیسر عارف کا گھر ہے دریا پہ، اس کے گھر اشتہاری قاتل لوگ ٹھہرتے ہیں. یہ دیکھنے میں پڑھا لکھا پرنسپل ریٹائرڈ ہے، مگر یہ انتہائی کرمنل اور خطرناک، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈان، اس قسم کا ڈان ہے کہ دیکھنے کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی میٹھی زبان سے انگلش اردو بولتا ہے. لوگ کہتے ہیں پرنسپل ریٹائرڈ ہے، مگر وہ انتہائی ڈینجرس، خطرناک اور کرپٹ نوسر باز اور فراڈیا ہے. تو اس سے جو فرشتہ صفت انسان چودھری افغن فروغ کلا چور نے مجھے اس سے بچایا.
جب وہ اندر آ کے کمپاؤنڈ کے مجھے مارتے تھے تو اس وقت پھر میں نے چودھری فروغ اختر چور کو فون کیا، وہ خود آیا، اس کے ساتھ دوست احباب آئے، اور اس نے پھر کہا کہ آج کے بعد اگر آپ نے یوسف کوکر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جی آپ چودھری فروغ کی طرف دیکھیں، تو آپ لیگل کریں، آپ درخواستیں دے رہے ہیں کروڑوں کی، فتنے کی، قبضہ اس نے لے لیا ہے، تو وہ جب آپ جیت جائیں تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مارتے ہیں غریب سمجھ کے، مسیحی سمجھ کے، یہ میں نہیں ہونے دوں۔ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے۔ اب جب وہ اپلیکیشن دیتا ہے نا فراڈیا نوسرباد، ان کا نام بھی لکھتا ہے، یعنی جس بندہ میرے لیے مسیحا بن کے آیا اس کی تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، یعنی اس نے ایک انسانیت، اس نے کہ آپ لوگوں کا امریکہ میرے بچے رہتے ہیں، میں امریکہ رہا ہوں، میری پیدائش اس ہاسپٹل میں، آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اس نے ہر لحاظ سے اپنی دشمنی ڈال کے ان کے ساتھ میری مدد کی، اور افسوس صاد افسوس کہ جو میری اپنی قوم تھی، یعنی جو اپنی جو کمیونٹی تھی، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ وجہ کیا کہ میں ان کا کوئی قصور نہیں سمجھتا، وہ غریب لوگ ہیں، جن کو 5-5 10-10 ہزار روپیہ ان کو دیتے تھے، مجھے اور بشپ صاحب کو گالیاں دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یعنی بشپ آف سیالکوٹ کو، اور وہ دیتے تھے۔ اور یہ تو پھر یہ چور صاحب نے یہ میری اخلاقی اور ہر لحاظ سے امداد کی، مدد کی، اور یہ لوگ رک گئے، یعنی انہوں نے یہ جرت نہیں کی۔ اب درخواستیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی یہ ہوگا، یہ ابھی یہ بات رکی نہیں ہے درخواستوں والی ان کی، جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 40 کروڑ کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو، 40 کروڑ کی کمشنر گجرانوالے کو، 32 کروڑ کی ایف آئی اے کی کورٹ میں، اور پھر چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری لا، ہومن کمیشن آف پاکستان، نیب، ایف آئی اے۔ اب ان ساری چیزوں کو فیس کرنے میں کس کے لیے چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے اٹارنی کس چیز کا مقرر کیا ہوا؟ ابھی وہ ڈسکے والے واقعہ میں جب وہ کیتھیڈرل اسکول سیالکوٹ والے کا اٹارنی صاحب، وہ مجھے تو کوئی آج تک کسی نے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں فٹے منہ نہیں کا، بھئی تو کیسے یہ میری ذاتی جگہ، تو میں اسی لیے تو میری پوری دنیا سے درخواست ہے، میری اقوام متحدہ سے درخواست ہے، چرچ آف اسکاٹ لینڈ سے، ماڈریٹر چرچ آف اسکاٹ لینڈ صاحب سے، سیکرٹری جنرل چرچ آف اسکاٹ لینڈ سے، اٹارنی صاحب سے درخواست ہے، سینڈی صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز میری طرف دیکھیں، مجھے محفوظ کریں، میری زندگی کو، میرے بچوں کی زندگی کو محفوظ کریں۔ میں نے کون سا غلط کام کر دیا ہے کہ آپ لوگ مجھے پوچھتے نہیں، آپ لوگ میری طرف مڑ کے دیکھتے نہیں؟ کیا کام میں نے کر دیا؟ اربوں خربوں کی پراپرٹی جو تھی چرچ کی، یہ پاکستان میں پہلا یہ ایک واقعہ ہے، 75 ایئر پاکستان کو بنے ہوئے، کہ یہ پوری کی پوری پراپرٹی، اور ان لوگوں سے جو ارب خرب پتی اور جو بہت بگ باس حصے دار تھے کالج کے، ان سے مجھے خدا نے توفیق بخشی، میں نے چھڑائی، اور مجھے کیوں نہیں پوچھتے، مجھے دکھ ہے۔ اور میں آج آپ کے پلیٹ فارم پہ، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ درخواست کرتا ہوں پوری دنیا کو، اقوام متحدہ کو، چرچ آف اسکاٹ لینڈ کو، برطانیہ کو، اور تھائی کی گورنمنٹ کو بھی، کہ اس ہاسپٹل کو چلانے میں بھی مدد کریں، اور میری زندگی اور میرے بچوں کی زندگی کو بھی محفوظ میں میری مدد کریں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع آپ نے مجھے دیا۔ ابھی کچھ اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے پاس، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو اگر آپ مجھے ایک اور موقع دیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو موقع پہ بتاؤں گا۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ یوسف ایم کھوکھر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آپ نے جو بھی انکشافات کیے ہیں، جو کہ تحریکہ خیز جو کہ شیلوک مشن ہاسپٹل کے اوپر ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت
پاکستان کی 75 ایئر جو ہسٹری ہے، جو اس کی تاریخ میں اب پہلی بار یہ انکشافات ہو گئے ہیں کہ کیسے چرچ پراپرٹیز کو بچانے کے لیے کسی کو بھی اپنی جان جوکھوں کے سپرد کرنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کا فیوچر ڈارک نظر آتا ہے۔ تو میری ان تمام دوستوں سے اپیل ہے جو کہ سیالکوٹ ڈائسس کے اندر ہیں اور کہ وہ ان کی مدد کریں، اور خاص طور پہ یہ جو بشپ آف سیالکوٹ ہیں ایلون سیمول صاحب، ان کو بھی چاہیے ان کو تنہا نہ چھوڑیں، اور جو اسکاٹ لینڈ مشن کے اٹارنی ہیں جناب ڈاکٹر ڈیوڈ جے پیٹر صاحب، انہوں نے ان کو آج تک کیوں نہیں پوچھا، یہ ایک سوال اب کھڑا ہو گیا ہے، اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا۔ اور سیکنڈلی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں تمام عالمی اداروں سے جو مجھے سنتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، میری اپیل پہ انہوں نے بہت سے اداروں کی مدد کی ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، تو میں انہی اداروں کو پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ میری اس آواز کو ضرور سنیں اور دھیان سے سنیں، اور یوسف احمد کھوکھر صاحب کی جو وہ اپیل کر رہے ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کو جان کو جو ان کو خطرات ہیں، ان کی فیملی کو جو ان کو خطرات ہیں، ان کی بیٹیوں کو، بیٹے کو اور ان کے خاندان کو، ان سے ان کی مدد کی جائے، ان کو تحفظ دیا جائے۔ حکومت پاکستان اور تمام عالمی ادارے یہ بھی ان طرف ٹینشن دیں، اس طرف توجہ دیں، دھیان دیں، تاکہ کوئی شخص جو نصیحت کی جنگ لڑ رہا ہے، جو شیلوک مشن ہسپتال کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ کہیں ایسے ہی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ لبرٹی کارنر سے پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے اوپر کہ اگر کوئی بھی اس چینل پہ نیا آیا ہے، مجھے پیار کرنے والا، مجھے سننے والا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ مجھے سنتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دیجئے BKK 2020 کی طرف سے پرویز روشن لبرٹی کارنر کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔